बहनों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबके क्या हाल है? अल्लाह ताला आफियत में रखे, आमीन। कल हमने कहाँ तक पढ़ा था? हमने सूरह दहर पढ़नी थी ना? हाँ, सूरह दहर, सूरह इंसान पढ़नी थी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अरहमना बिल-क़ुरआनिल अज़ीम वजअलहु इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हु मा नसीना वअल्लिमना मिन्हु मा जहलना वरज़ुक़ना तिलावतहु आना अल-लैलि व आना अन-नहारि वजअलहु हुज्जतन या रब्बल आलमीन। ए हमारे रब, हमें इस कुरान अज़ीम के वास्ते से अपनी रहमत से सरफराज फरमा, इसको हमारे लिए कायद, रोशन और हदायत बना दे। ए रब, हम इसमें से जो भूल गए हों हमें याद करा दे, और जो हम नहीं जानते इसके ज़रिए से हमें इसका इल्म अता फरमा। दिन और रात के तमाम औकात में हमें इसकी तिलावत की तौफीक अता फरमा। ऐ दोनों जहानों के पालने वाले रब, इस कुरान को हमारे हक में गवाही, दलील और हुज्जत बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाह ताला हमें दीन का सही फ़हम अता फरमाए, सही समझ अता फरमाए। जो शब व रोज़ हमने कुरान के साथ गुजारे हैं उसको हमारे लिए गवाही बना ले और हमारे अमल का हिस्सा बना दे। अल्लाह ताला हमारे लिए अमल करना आसान कर दे और हमारी बहुत मदद फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी दोस्तों, सूरह दहर है और इसका दूसरा नाम सूरह इंसान भी है। और इसके अंदर जो वाक़या बताया जाता है वो एक तवील किस्सा बताया जाता है कि हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अली ने जो मन्नत मान के बाद वो 3 दिन का वाक़या बताया जाता है। तो उसके बाद ये कहा जाता है कि ये वाक़या, ये रवायत सही नहीं है और अक्ली और दलील जो है वो नहीं, अक्ल इसको नहीं मानती। और बहरहाल हम पढ़ते हैं तो यही शायद इसके अंदर ये भी बताई गई हैं, कुछ और भी चीज़ें बताई गई हैं। आयात है इसकी 31 और रुकुआत है इसके 2। और ये सूरह मदनिया है, लेकिन इसमें कुछ आयात मक्किया भी हैं, मक्की भी हैं। बहरहाल हम इसको पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। का इंसान पर लामतना ही ज़माने का एक ऐसा वक्त भी गुजरा है कि जब वो कोई काबिल ज़िक्र चीज़ ना था। लामतना ही कहते हैं कि एक लंबा अरसा, एक तवील अरसा, और एक ऐसा वक्त भी गुजरा जब वो कोई काबिल ज़िक्र चीज़ नहीं था। और ज़ाहिर बात है, इंसान जब तक पैदा नहीं हुआ, जब तक मुजस्सम नहीं आया, वो कोई चीज़ था ही नहीं। हमने इंसान को एक मखलूक नुत्फे से पैदा किया ताकि उसका इम्तहान ले, और इस गर्ज के लिए हमने उसे सुनने और देखने वाला बनाया। ये दोनों ऐसी सलाहियतें हैं कि जिसका हमने बारहा पहले भी जिक्र पढ़ा है, और दोबारा भी अल्लाह ताला ने जो समीउ बसीर बताया वो इसलिए कि बाहर की दुनिया से हमारा बहुत सारा राब्ता इन दो सलाहियतों के ज़रिए से होता है। और इन्हीं दो चीज़ों और इन्हीं दो जो अल्लाह ताला ने हमें खूबियाँ दी हैं, इन्हीं के ज़रिए हम कोई भी पैगाम अपने जिस्म के अंदर पहुँचाते हैं, यानी दिल तक पहुँचाते हैं, और उसके बाद फिर उसको कबूल करता है दिल, नहीं कबूल करता, रिजेक्ट कर देता है। लेकिन ये दो बहुत बड़ी अल्लाह की निशानियाँ हैं। हमने उसको रास्ता दिखा दिया है, खा वो शुक्र करने वाला बने या कुफ्र करने वाला। यानी कि अल्लाह ताला ने इंसान को महज अक्ल नहीं दी, महज शऊर नहीं दिया, महज कान और आंखें नहीं दिए, दिल नहीं दिया, बल्कि अल्लाह ताला ने उसकी हदायत का पूरा पूरा एहतमाम किया है। अल्लाह ताला ने पैदा करके इंसान को यूं छोड़ नहीं दिया है, बल्कि अल्लाह ने पूरी तरह उसकी रहनुमाई की है। मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ अम्बिया भेजे, हर दौर के लोगों के लिए हदायत का सामान किया, किताबें भेजी, और ये सिलसिला चलता रहा। और अल्लाह ताला ने साफ साफ हर रास्ता हमें बता दिया है, हर चीज़ हमारे सामने रख दी है। अब ये इंसान का अपना काम है कि वो कौन सा रास्ता और कौन सा तरीका इख्तियार करता है। कुफ्र करने वालों के लिए हमने जंजीरें और तोक और भड़कती हुई आग मुहैया की है और कर रखी है। नेक लोग जन्नत में शराब के ऐसे सागर पिएंगे जिसमें आबे काफूर की आमेजिश होगी। ये एक बहता चश्मा होगा जिसके पानी के साथ अल्लाह के बंदे शराब पिएंगे, और जहाँ चाहेंगे बसहूलत इसकी शाखें निकाल लेंगे। शाखें निकालने के बारे में उलमाए कराम कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा कि इंसान वहाँ सोचेगा कि इसको मेरे घर के पास बहना चाहिए, तो फिर वो हथियार लेके आएगा और औजार लाएगा और कुदालें बेलचे लाएगा और उसको खोदना शुरू करेगा। नहीं, बल्कि जहाँ वो ख्वाहिश करेगा कि उस जगह पे मैं जाता हूँ, या वहाँ पे मेरी जगह है, मेरा घर है, जो भी कुछ है, तो वहाँ पे ये चश्मा आना चाहिए। जैसे ही वो ख्वाहिश करेगा तो उस चश्मे का रुख उधर भी हो जाएगा और उसकी शाखें निकलना शुरू हो जाएंगी। इतनी इंसान को अल्लाह ताला, यानी वो क्या चीज़ है
انسان کے ضابطۂ سوچ میں آ نہیں سکتی۔ جنت کے بہت خوبصورت نظارہ پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں اپنی نظر پوری کرتے ہیں۔ ہم نظر کے بارے میں اکثر پڑھتے ہیں اور ہم دوبارہ اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اس وقت نظر کیا چیز ہے؟ حاشیہ 9 میں آپ کو اوپر سے اگر ہم آئیں دوسرا پیراگراف، نظر پوری کرنے کا ایک مفہوم یہ ہے کہ جو کچھ آدمی پر واجب کیا گیا ہو وہ اس کو پورا کرے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جو کچھ آدمی نے خود اپنے اوپر واجب کر لیا ہو اس کو پورا کرے، اور بالفاظ دیگر جس کام کے کرنے کا اس نے عہد کیا ہو اسے پورا کرے۔ تیسرا مفہوم یہ ہے کہ جو کچھ آدمی پر واجب ہو چکا ہو، خواہ اس نے کیا ہو اپنے اوپر، خواہ اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہو، اسے وہ پورا کرے۔ ان تینوں جو معنی اور مطالب ہیں، اس میں عام طور پر یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف یا تو اس لحاظ سے کی ہے جو اللہ کے عائد کردہ قانون کو اور واجبات کو پورا کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں جو اللہ کو پسند ہیں اس لحاظ سے کرتے ہیں، اور ایسے لوگ نیک ہیں جو کہ خیر اور بھلائی کے کام اللہ نے ان پر واجب نہیں بھی کیے تب بھی وہ ان کو انجام دینے کے لیے اللہ سے عہد کر لیتے اور اسے پورا کرتے ہیں۔ ان ساری نظروں کا یہاں پہ بتایا گیا ہے۔ چوتھا پیراگراف میں پڑھتی ہوں۔ فقہا نے نظر کی 4 قسمیں بتائی ہیں۔ ایک یہ کہ ایک آدمی اللہ سے عہد کرے کہ وہ اس کی رضا کی خاطر فلاں کام کرے گا۔ دوسرا یہ کہ وہ اس بات کی نظر مانے کہ اللہ نے اگر میری فلاں حاجت پوری کر دی تو میں شکرانے کے طور پر نیک یا فلاں کام کروں گا۔ اور ان دونوں قسموں کی نظروں کو فقہا کی اصطلاح میں نظر یعنی نیکی کی نظر کہا جاتا ہے۔ اب اسی نظر کا پیچھے جو حضرت فاطمہ اور حضرت علی سے بتایا جاتا ہے کہ ان کے دونوں بچے بیمار ہو گئے ایک دفعہ بہت زیادہ، اور یہ روایت آ گئی ہے، خدا جانے کہاں سے آ گئی ہے، تو انہوں نے منت مانی کہ ہمارے یہ دونوں بچے ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم 3 روزے رکھیں گے۔ ان کے ساتھ ان کی جو کنیز تھی، خدامہ تھی، فضہ ان کا نام بتایا جاتا ہے، انہوں نے بھی نظر مانی تھی، اور پھر اس کو بہت ڈیٹیل اور لہک لہک اس واقعے کو بتایا جاتا ہے کہ پہلے دن انہوں نے جب روزہ رکھا، 3 روزوں کی نظر مانی تھی، پہلے دن انہوں نے جب روزہ رکھا تو ایک فقیر آ گیا، سائل آ گیا، اور انہوں نے کھانا اٹھا کے اس کو دے دیا، جبکہ ان کے پاس 2 سائے جو تھے۔ سائے کہتے ہیں ایک پیمانے کو جو بہت بڑا ہوتا ہے، ایک ڈیپ سا ہوتا ہے، بہت بڑا ہوتا ہے جو کے، ان کے پاس وہی کچھ تھے۔ تو انہوں نے روٹیاں بنائیں، اور اس کے بعد ایک دن ایک فقیر آ گیا، پھر دوسرے دن انہوں نے روزہ رکھ لیا، پھر اس کے بعد افطار کیا، اور اس کے بعد ایک قیدی آ گیا، پھر تیسرے دن انہوں نے روزہ رکھا، پھر اس کو افطار کیا، تو پھر ایک مسکین آ گئی۔ یہ ایک پوری ایک روایت بتائی جاتی ہے، تو بہرحال اس کو عقل تسلیم نہیں کرتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ 2 میاں بیوی نے روزہ رکھا، ایک ان کی خدامہ ہے، 2 ان کے بچے ہیں جو کہ آلریڈی بیماری سے اٹھے ہیں، اور 5 لوگوں کا کھانا ایک فقیر کو دے دیا گیا، دوسرے دن پھر 5 لوگوں کا کھانا ایک مسکین کو دے دیا گیا، تیسرے دن پھر 5 لوگوں کا کھانا ایک قیدی کو دے دیا گیا، تو یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ جو اسلامی معاشرہ وہاں پہ ڈیولپ ہو چکا ہے، وہاں پہ تو کسی مسکین اور غریب کو چھوڑا ہی نہیں جاتا تھا کہ جو جا کے اپنا سوال کرتا اور اس کو پورا نہ کیا جاتا ہو۔ تو بہرحال یہ نظر جو ہے وہ اس کے بارے میں روایات بہت زیادہ مستند نہیں ہے، اس لیے اس کو نہ بیان کرنا چاہیے، نہ اس کو بہت زیادہ وہ کرنا چاہیے، قبول کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ وہ خوشی کی باتیں بتائی ہیں، مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں جیسے کوئی بچہ ہے وہ پاس ہونے کے لیے اپنی نظر کرتا ہے کہ میں پاس ہو گیا تو میں اتنے روزے رکھوں گی، یا میں اتنے نفل پڑھ لوں گی، 5 نفل پڑھ لوں گی، 10 پڑھ لوں گی۔ بچے اکثر یہ اپنے ساتھ وعدہ کرتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں جیسے بچہ کوئی ہو جاتا ہے بیمار تو ہم نظر مانتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو گیا تو میں اتنے دینار یا اتنے پیسے صدقہ کر دوں گا، یا میں وہاں اس جگہ پہ کوئی بھی چیز ہے تو میں وہاں پیسے بھجوا دوں گا، یا روزہ رکھ لوں گا۔ تو یہ چیزیں تو ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے واجب نہیں کی، لیکن بہرحال نیکی کی کوشش میں ہے تو یہ ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے بعد بہت لمبی چوڑی ڈیٹیل بتائے گی کہ کچھ لوگ قطع رحمی کے لیے نظر کرتے ہیں اور غلط مقاصد کے لیے نظر مان لیتے ہیں اور منت مان لیتے ہیں اور اللہ کو آزمائش کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ بہت ایک لمبا آیا ہوا ہے، اس لیے ہمیں نظر یا منت ماننے سے پہلے اس کی تمام چیزوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیوں مان رہے ہیں، کیا مقصد کیا ہے اس کا، اور جو ہم اللہ تعالیٰ سے جو مان رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، ہم پورا کر سکیں گے نہ یا نہیں کر سکیں گے۔ اس کے بعد آگے بہت چونکہ ڈیٹیل پیج 195 پہ اللہ تعالیٰ اس نے مولانا نے ان لوگوں کے بارے میں بتایا ہے کہ جو میت کے ذمہ اگر کوئی نظر رہ گئی ہو تو اس کو پورا کرنا وارثوں پر واجب ہے یا نہیں۔ اس میں 2 چیزیں بتائی جاتی ہیں، ایک تو یہ کہ جو میت کے اگر قرض ہے تو وہ ضرور ادا کرنا چاہیے، اس کے بعد اس میں پھر سارے فقہا نے اپنی اپنی رائے دی ہے، لیکن اگر اس کی بدنی عبادت باقی ہے جیسے روزہ ہے یا نمازیں ہیں یا اور کوئی چیز ہے تو وہ پورا کرنا واجب نہیں ہے،
لیکن اگر میت نے کوئی صدقہ دینے کا وعدہ کیا ہو یا کسی کی وہ سلسلے وار کو ہیلپ کر رہے ہوں، جیسے ہوتے ہیں کوئی مخیر لوگ ہوتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی کا خرچ کا ذمہ اٹھا لیتے ہیں، تو اگر وہ مر جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کی اس چیز کو اگر ہم افورڈ کر سکتے ہیں تو اس کو جاری رکھنا چاہیے اپنے والدین کی اس چیز کو۔ تو اس میں پوری چیزیں آئی ہوئی ہیں، اور پھر ان لوگوں کی آئی ہوئی ہیں جنہوں نے ان دنوں میں منتیں مانی تھی۔ تو ایک خاتون نے منت مانی تھی کہ میں اگر میری یہ بات پوری ہوئی تو میں پھر بیت اللہ کا سفر کروں گی اور میں ننگے پاؤں جاؤں گی اور میں سر پہ کوئی کپڑا نہیں رکھوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب یہ بات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو منع کرو، اس طرح مت کرے، سواری پر جائے اور سر کو ڈھانپ کر جائے، کپڑا رکھے۔ تو اس طرح کی ایک تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال اس میں بتا دیا گیا ہے پوری جو ڈیٹیل ہے۔ اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی، اور اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم صرف تمہیں اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ۔ دوبارہ یہ چیز آئی ہے، ہم نے بارہا ہم ان صفحات پہ یہ چیز پڑھیں گے۔ مسکین کا بہت زیادہ ذکر ہے، یتیم اور قیدی کا بھی بہت زیادہ ذکر ہے، بہت زیادہ مسکین کا ذکر ہے۔ اور معاشرے کی یہ وہ کمزور طبقہ ہے کہ کبھی یہ سوال کرتے ہیں کبھی یہ نہیں کرتے ہیں۔ ہمیں خود احساس ہونا چاہیے، اپنے اطراف میں نظر دوڑانی چاہیے، کیونکہ یہ چیز اللہ کو خوش کرتی ہے۔ یہاں پہ یہ بتا دیا گیا کہ اللہ کی محبت میں مسکین اور قیدی کو کھانا کھلاتے تھے وہ جو جنتوں میں جانے والے، اور ان سے یہ کہتے تھے کہ ہمیں تمہیں بدلہ کوئی نہیں چاہیے، نہ ہم احسان تمہارے اوپر جتانا چاہتے ہیں۔ ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا خوف لاحق ہے جو سخت مصیبت کا انتہائی طویل دن ہوگا۔ بس اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کے شر سے بچا لے گا اور ان کو تازگی اور سرور بخشے گا، اور ان کے بدلے، ان کے صبر کے بدلے میں انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا کرے گا۔ وہاں وہ اونچی اونچی مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور نہ ان کو دھوپ کی گرمی ستائے گی نہ جاڑے کی ٹھیر، یعنی دونوں موسموں کے درمیان کا موسم ہوگا، شدت کسی موسم میں نہیں وہاں پہ ہوگی۔ جنت کی چھاؤں ان پر جھکی ہوئی سایہ کر رہی ہوگی، اور ان کے پھل ہر وقت ان کے بس میں ہوں گے، یعنی جب چاہے وہ توڑ سکتے ہیں، جس طرح چاہے ان کو توڑ لیں۔ ان کے آگے چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے گردش کرائے جا رہے ہوں گے۔ یہ دونوں چمکنے والی چیزیں ہوں گی، شیشے کے پیالے بھی اور چاندی کے برتن بھی۔ شیشے بھی وہ جو چاندی کی قسم کے ہوں گے، یعنی اتنا چمکدار شیشہ ہوگا کہ وہ لگے گا کہ دور سے چاندی ہی ہے، اور ان کو منتظمین جنت نے ٹھیک اندازے کے مطابق بھرا ہوگا۔ یہاں پہ علماء کرام کہتے ہیں کہ ہر شخص کی خواہش کے مطابق بھرا جائے گا، یعنی کسی کو کم پینا ہے تو اس میں کم ہی ہوگا، اور جس میں زیادہ جس کو خواہش ہے اس کے لیے زیادہ بھریں گے، یعنی کہ وہاں پہ ان بالکل اس کے لیے ایک بہت ہی میئرمنٹ کر کے ایک چیز کی جائے گی۔ ان کو وہاں ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جن میں سونٹ کی آمیزش ہوگی۔ یہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے۔ سونٹ کی آمیزش کو سونٹ کو عرب لوگ بہت پسند کرتے تھے۔ مکہ کے اندر ان دنوں میں جو شراب بنائی جاتی تھی یا کشید کی جاتی تھی اس میں وہ سونٹ کی کسی طریقے سے ملاوٹ کرتے تھے اور اس کو وہ ذائقہ پسند کرتے تھے۔ یہاں پہ عین مکہ کے لوگوں کے مزاج کے مطابق سونٹ کی آمیزش کہا گیا ہے، لیکن اس میں ملائی نہیں جائے گی، قدرتی طور پر وہ چشمہ ہوگا جس میں اس کی ہلکی سی یعنی بھینی بھینی سی جس کو کہتے ہیں وہ خوشبو اور مہک آ رہی ہوگی۔ سلسبیل ایسا چشمہ ہے، اس سے مراد میٹھا پانی ہے، ہلکا اور خوش ذائقہ، اور حلق سے بہت آسانی سے گزرتا ہے۔ یعنی اس سلسبیل کے اندر نہ صرف یہ ہے کہ ایک پانی کا چشمہ ہے اور پانی پینے کو ہوگا، بلکہ اس کو پی کے ایک عجیب لذت ملے گی، کیونکہ پانی جب حلق سے گزرے گا تو اس وقت یہ بہت لذیذ لگے گا، اور ایک خوبصورت سی اس کی تھرو ہوگی حلق کے اندر، یہ کہا جاتا ہے۔ ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑے پھرتے ہوں گے جو ہمیشہ ہی لڑکے رہیں گے، تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے ہیں، یعنی کہ بہت خوبصورت لڑکے ہوں گے۔ وہاں جدھر بھی تم نظر ڈالو گے نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی، اور ایک بڑی سلطنت کا سر و سامان تمہیں نظر آئے گا۔ ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز لباس اور اطلس و دیبا کے کپڑے ہوں گے، یعنی کہ یہ ان لڑکوں کا یونیفارم ہوگا، ریشم کے لباس، سبز لباس اور اطلس ہم سمجھتے ہیں، اطلس کی پرانے زمانوں میں ہماری امیاں جو ہے وہ ایسے کپڑے بناتی تھی جو خاص خاص موقعوں پہ نکالے جاتے تھے، چمکدار کپڑا ہوتا اطلس کا۔ اور دیبا بھی اسی طرح کپڑے کی ایک قسم ہوتی ہے جو نرم ملائم سا ہوتا ہے، اور ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ چاندی کے کنگن پہنانا، کنگن بذات خود ایک سجاوٹ کا کام ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں گئے تو ان کا لباس بہت سادہ تھا اور فقیرانہ سا لباس تھا، اور ان کے ایک ہاتھ میں لاٹھی تھی۔ جب انہوں نے اپنے آپ کو وہاں ایک نبی کے طور پر متعارف کروایا تو فرعون نے عجیب حیرت سے دیکھا کہ یہ کیسا نبی ہے، یہ کس طرح کا اسپیشل آدمی، اس نے تو ہاتھوں میں کنگن بھی نہیں پہنے ہوئے۔
مطلب ایک سجاوٹ اور ایک عزت کی علامت سمجھی جاتی تھی، اور ان کا رب ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا، یہ ہے تمہاری جزا اور تمہاری کارگزاری قابل قدر ٹھہری ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ہی تم پر یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، لہذا تم اپنے رب کے حکم پر صبر کرو اور ان میں سے کسی بد عمل یا منکر حق کی بات نہ مانو۔ اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کرو، رات کو بھی اس کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ، اور رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کرتے رہو۔ یہ لوگ تو جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہیں، اور آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم نے ہی ان کو پیدا کیا اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیا، اور جب چاہیں ان کی شکلوں کو بدل کر رکھ دیں۔ یہ ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف آنے کا راستہ اختیار کرے یا اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کرے۔ میری دوستو، یہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے یہ، ان ھذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، اور یہ سورہ مزمل میں بھی ہم نے پڑھی ہے، اکثر بدل بدل کے کچھ لفظ کے ہیر پھیر کے ساتھ یہ آیت مستقل آ ہی رہی ہے۔ یہ اب سارا تذکرہ کرنے کے بعد قرآن کے اختتام کے قریب آ کے، اور اللہ تعالیٰ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک نصیحت ہے، یعنی اب ہر طرح سے تو سمجھایا جا چکا ہے، اب ایک مرتبہ تم اللہ کی طرف آؤ، دیکھو تو صحیح اللہ تعالیٰ تمہاری کس طرح سے رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میرے حوالے کرو تو صحیح اپنے آپ کو، دیکھو تو صحیح میں نے تمہیں کتنا سمجھایا ہے، کتنی نعمتیں تمہارے اطراف میں بکھیر دی ہیں، اور آخرت میں تمہارے لیے کتنے انعام اور اکرام رکھ دی ہیں، تو تم اس راستے پر ضرور چلو۔ لیکن پھر بھی اللہ نے یہی کہا کہ جس کا جی چاہے، تو ہمارا ضرور جی چاہے گا۔ اتنا کچھ پڑھنے کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے اختیاری ہدایت مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے اسی راستے پر رکھے جس کے آخر میں فلاح اور کامیابی اور اللہ کی رضا بھی موجود ہے۔ اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے، بے شک ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ کی توفیق اور اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو۔ یقیناً اللہ بڑا علیم اور حکیم ہے، اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے داخل کرتا، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورۃ المرسلات ہے مکی سورہ ہے، 50 اس کی آیات ہے اور 2 اس کے رکوعات ہیں، اور اس کی بھی مبین نے کل کہا، میسج اس کا تھا کہ آپ کہتی ہیں کہ منی آیات ہے۔ اچھا، مجھے نہیں سمجھ آ رہی، آپ نے یاد کروایا یہ لفظ تو پھر مجھے لگا کہ ہاں میں یہ شاید بولتی ہوں بار بار کہ منی، تو اس کی بھی منی سی آیات ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ حقیقتاً منی ہے۔ یہ اپنے معنی اور مطالب کے لحاظ سے بہت عظیم اور بہت ڈرا دینے والی آیات ہے میری بہن، لیکن چونکہ قرآن جن دنوں میں یہ مکی صورتیں نازل ہو، اس میں شروعات کے سننے والے لوگوں کے لیے قرآن اجنبی تھا، یہ زبان اجنبی تھی، اس لیے ان کو چھوٹے چھوٹے خطبوں میں سمجھانے کی کوشش کی گئی۔ شاید یہی وجہ ہوگی کہ یہ آیات بہت چھوٹی سی ہیں۔ قسم ان ہواؤں کی جو پے در پہ بھیجی جاتی ہیں، پھر طوفانی رفتار سے چلتی ہیں اور بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں، پھر ان کو پھاڑ کر جدا کرتی ہیں، پھر دلوں میں خدا کی یاد ڈالتی ہیں۔ دلوں میں خدا کی یاد کس طرح ڈالتی ہے؟ جب ہوا بہت تیز ہو جاتی ہے، آندھی بن جاتی ہے، اور اس کے اندر خوف کی سی کیفیت انسان کے اوپر آتی ہے، انسان کے اوپر ایک دہشت سی طاری ہو جاتی ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تیز آندھی چلتی تھی تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بے چین ہو جاتے تھے کہ کبھی آپ اٹھ جاتے، کبھی بیٹھ جاتے، کبھی اندر جانے لگتے، کبھی باہر جانے لگتے، اور پھر اس آندھی سے پناہ مانگتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے کہ اس آندھی کے اندر جو شر ہے اللہ تعالیٰ سے محفوظ رکھے، اور جو خیر ہے وہ ہمارے حق میں کرے۔ اور جب تک بارش نہیں اس آندھی سے ہو جاتی تھی، یعنی بادل جمع ہو کے پھر بارش نہیں ہوتی، آپ پریشان ہی رہتے تھے۔ یہی شاید یہ ذکر کیا گیا کہ دلوں میں خدا کی یاد ڈالتی ہے، عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر۔ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقعہ ہو جانے والی، یعنی کہ قیامت۔ پھر جب ستارے ماند پڑ جائیں گے، قیامت کے دن کا منظر ہوگا، اور آسمان پھاڑ دیا جائے گا، اور پہاڑ دھنک ڈالے جائیں گے۔ روئی کو جب ایک مشین کے ذریعے سے زور سے دھنکا جاتا ہے تو بالکل نرم اور ہلکی پھلکی سی ہو جاتی ہے اور دھول سی بن کے اڑنے لگتی ہے۔ کسی نے اگر دیکھا ہو تو پہاڑوں کا یہی حال ہوگا۔ اور رسولوں کی حاضری کا وقت آن پہنچے گا، اس روز وہ چیز واقع ہو جائے گی۔ کس روز کے لیے یہ کام اٹھا رکھا گیا ہے؟ فیصلے کے روز کے لیے۔ اور تمہیں کیا خبر کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ کیا تو ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا، پھر انہی کے پیچھے بعد والوں کو چلتا کریں گے؟ مجرموں کے ساتھ ہم یہی کچھ کیا کرتے ہیں۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ کیا ہم نے تمہیں ایک حقیر پانی سے تو پیدا نہیں کیا، اور ایک مقررہ مدت تک اسے ایک محفوظ جگہ پر ٹھہرائے رکھا، یعنی کہ رحم مادر میں؟ تو دیکھو کہ ہم اس پر قادر تھے، بس ہم بہت اچھی
قدرت رکھنے والے ہیں، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ کیا ہم نے یہ ساری چیزیں یعنی جھٹلا رہا ہے، یہ بار بار جو چیز بتائی جا رہی ہے میری دوستو، اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا کہ کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ بالکل اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، اور پھر ہم پیچھے والوں کو ان کی یعنی یہ ساری چیزیں کیا ہم تمہیں بتا نہیں رہے، پھر بھی تم جھٹلاتے ہو، تو پھر جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے۔ پھر انسان کی پیدائش کا بتایا گیا کہ کیا تم جانتے ہو تمہاری پیدائش کس چیز سے ہوئی ہے، اور اللہ نے تمہیں بنایا اور ایک محفوظ جگہ پہ ٹھہرایا، ایک مخصوص مدت کے لیے پھر تمہیں نکال کر لایا۔ کیا تم اس کو جھٹلا رہے ہو، اپنی پیدائش کو، اور اس بنانے والے کو جھٹلا رہے، تو پھر تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ کیا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی نہیں بنایا، زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی، اور اس میں بلند و بالا پہاڑ جمع، تو تمہیں میٹھا پانی پلایا۔ تباہی اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ ساری چیزوں کی ہم گواہی دیتے ہیں کہ زندوں کے لیے بھی زمین ہے، اس میں سے خوراک اور رزق نکلتا ہے، اور مردوں کے لیے بھی، کیونکہ مردے اس کے اندر چھپائے جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے ہمیں پانی بھی پلایا جو کہ ایک زندہ حقیقت ہے، اور پہاڑ بھی ہم نظر آ رہے ہیں۔ اس کے باوجود کیا ہم اللہ کی نشانیوں کے پہ غور و فکر نہیں کرتے، تو پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ تباہی اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ چلو اب اسی چیز کی طرف جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، یعنی کہ قیامت کی طرف چلو، اس سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے، نہ ٹھنڈ پہنچانے والا، اور نہ آگ کی لپٹ سے بچانے والا۔ وہ آگ محل جیسی بڑی بڑی چنگاریاں پھینکے گی جو اچھلتی ہوئی یوں محسوس ہوں گی کہ گویا وہ زرد اونٹ ہے، یعنی اونٹوں کے برابر یا ان سے بھی بڑی وہ چنگاریاں یا جہنم کے شعلے یا آگ ہوگی۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ وہ دن ہے جس میں وہ نہ کچھ بولیں گے، نہ ان کو کوئی موقع دیا جائے گا کہ کوئی عذر پیش کریں۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ فیصلے کا دن ہے، ہم نے تمہیں اور تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو جمع کر دیا ہے، اب کوئی چال تم اگر چل سکتے ہو تو میرے مقابلے میں چل دیکھو۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ متقی لوگ آج سایوں اور چشموں میں ہوں گے، اور جو پھل وہ چاہیں ان کے لیے حاضر ہے۔ کھاؤ اور پیو اور مزے سے اپنے اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہے ہو، ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ کھا لو اور مزے کر لو تھوڑے دن، حقیقت میں تم لوگ مجرم ہو۔ استغفر اللہ، میں یہاں پہ جب پڑھتی ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے صاف کہہ دیا ہے کہ کھاؤ اور پیو اور تھوڑے دن تم رہ لو دنیا میں، لیکن تم ہی مجرم ہو۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکو تو نہیں جھکتے۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ اب اس قرآن کے بعد اور کون سا کلام ایسا ہوگا جس پر یہ ایمان لائے؟ کتنی صاف بات بتائی جا رہی، کون سا اور کلام ایسا ہوگا جس پر اللہ تعالیٰ ہمیں غفلت سے بیدار کر رہا ہے۔ اس کے بعد اور ہمیں کون سی زندگی ملے گی، اس کے بعد ہمیں اور کون سی ہدایت ملے گی، اس کے بعد اور کون سا کلام ملے گا، اور کون سی ہمیں مہلت ملے گی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے اس کے بعد اور کون سی چیز ہوگی۔ سورہ نبا ہے، ہم 30ویں بارے میں داخل ہو کر تلاوت کیجیے اس کو۔ نہیں کی تھی؟ جاگ جاؤ بچوں۔ بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم 7 شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا
سحابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا سورہ نبا ہم نے پڑھی اور 40 اس کی آیات ہیں، 2 اس کے رکوعات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ کیا اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے متعلق یہ مختلف چمگوئیاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں؟ ہرگز نہیں، عنقریب ان کو معلوم ہو جائے گا۔ ہاں ہرگز نہیں، عنقریب ان کو معلوم ہو جائے گا۔ کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا اور تمہیں مردوں اور عورتوں کی جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا اور تمہاری نیند کو باعث سکون بنایا اور رات کو پردہ پوش اور دن کو معاش کا وقت بنایا اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے اور ایک نہایت روشن اور گرم چراغ پیدا کیا اور بادلوں سے لگاتار بارش برسائی تاکہ اس کے ذریعے سے تم غلہ اور سبزی اور گھنے باغ اگاؤ۔ بے شک فیصلے کا دن ایک وقت مقرر ہے جس روز سور میں پھونک مار دی جائے گی، تم فوج در فوج نکل آؤ گے اور آسمان کھول دیا جائے گا حتیٰ کہ وہ دروازے ہی دروازے بن جائے گا اور پہاڑ جلائے جائیں گے یہاں تک کہ وہ سراب ہو جائیں گے۔ در حقیقت جہنم ایک گھات ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ، جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے اور اس کے اندر کسی ٹھنڈک اور پینے کے قابل کسی چیز کا مزہ وہ نہیں چکھیں گے۔ کچھ ملے گا تو بس گرم پانی اور زخموں کا دھون۔ ان کی کرتوتوں کا بھرپور بدلہ، وہ کسی حساب کی توقع نہ رکھتے تھے اور ہماری آیات کو انہوں نے بالکل ہی جھٹلا دیا تھا، اور حال یہ تھا کہ ہم نے ہر چیز گن گن کر لکھ رکھی تھی۔ اب چکھو مزہ، ہم تمہارے لیے عذاب کے سوا کسی چیز میں ہرگز اضافہ نہیں کریں گے۔ یقیناً متقیوں کے لیے کامرانی کا ایک مقام ہے، باغ اور انگور اور نوخیز ہمسن لڑکیاں اور چھلکتے ہوئے جام، وہاں نہ کوئی لغو اور جھوٹی بات وہ سنیں گے۔ جزا اور کافی انعام تمہارے رب کی طرف سے، اس نہایت مہربان خدا کی طرف سے جو زمین اور آسمانوں کا اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا مالک ہے، جس کے سامنے کسی کو بولنے کا یارہ نہیں ہے۔ اس روز روح اور ملائکہ صف بستہ کھڑے ہوں گے، کوئی نہیں بولے گا سوائے اس کے جس کو رحمان اجازت دے گا، اور جو بات ٹھیک ہے وہ دن بھر حق ہے۔ اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف پلٹنے کا راستہ اختیار کر لے۔ دوبارہ سے وہی آیت آ گئی، فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا۔ ہم نے تم لوگوں کو اس عذاب سے ڈرا دیا ہے جو قریب آ لگا ہے، جس روز آدمی
آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور کافر پکار اٹھے گا کہ کاش میں خاک ہوتا. یہاں پہ پچھلی ایک اس پہ پڑھا ہے ہم نے آیت نمبر 38 میں کہ کوئی نہیں بولے گا سوائے اس کے کہ جس کو رحمان اجازت دے. تو وہ اجازت بولنے سے مراد یہاں پہ شفاعت ہے، اور فرمایا گیا کہ یہ صرف 2 شرطوں کے ساتھ ممکن ہوگی. ایک شرط یہ کہ جس شخص کو جس گناہگار کے حق میں شفاعت کی اجازت اللہ کی طرف سے ملے گی، صرف وہی شخص اس کے حق میں سفارش یا شفاعت کر سکے گا. اور دوسری شرط یہ ہے کہ شفاعت کرنے والا بجا اور درست بات کرے، بے جان نوعیت کی سفارش نہ کرے، اور جس معاملے میں وہ اس کی سفارش کر رہا ہے وہ دنیا میں کم از کم کلمہ حق کا قائل رہا ہو، یعنی کہ محض گناہگار ہو، کافر نہ ہو. تو یہ چیز بتائی گئی ہے کہ صرف اللہ کی اجازت کے ساتھ ہوگا. جو ہم نے سمجھے میں شفاعت کا جو ہم نے الٹا سیدھا مطلب لیا وہ ٹھیک نہیں ہے. سورہ نازیات ہے. بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. سورہ نازیات ہے اور اس زندگی اور رسولوں کے جھٹلانے کا انجام ہے. پڑھتے ہیں اس کو. اور مکی سورہ ہے اور اس کی 46 آیات ہیں، 2 اس کے رکوعات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن اس کو میری دوستوں ہم ذرا سا تھوڑا سا آپ دھیان دیں اس کے ترجمے کی طرف ابھی فی الحال.
قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر کھینچتے ہیں اور آہستگی سے نکال کر لے جاتے ہیں، یہاں تک پڑھ کے اس کی آخری آیت پر آ جائیے۔ جس روز یہ لوگ دیکھ لیں گے تو ان کو محسوس ہوگا کہ یہ دنیا میں یا حالت موت میں بس ایک دن کے پچھلے پہر یا اگلے پہر تک ٹھہرے ہیں۔ یہ ہے دنیا کی حقیقت اور اس کے بعد موت، اور یہ اگر اس کی پہلی اور آخری آیت ملا کر پڑھیں گے تو بس اتنا ہی ہے انسان کا اور کچھ نہیں ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں اس کو۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر کھینچتے ہیں اور آہستگی سے نکال کر لے جاتے ہیں۔ ان فرشتوں کا ذکر کیا گیا ہے جو موت کے وقت میت کے ایک ایک رگ اور ریشے میں اور ایک ایک اس کے کیا کہتے ہیں ٹشو میں گھس گھس کے اس کی روح کو کھینچ کر لاتے ہیں۔ واضح رہے یہ چیز کہ نزا کے لغوی معنی کیا ہے۔ نزا کے جو ہم کہتے ہیں کہ فلاں حالت نزا میں ہے، نزا کے لغوی معنی ہے کسی چیز کو اس کی آرام گاہ یا اس کی قرار گاہ جہاں پہ وہ مدتوں رہتا ہوگا اس کو اس سے کھینچ کے نکال کے باہر لے کے آنا۔ تو روح چونکہ مدتوں یا سالوں رہی ہے جسم کے اندر اس نے اپنا گھر بنا لیا، بسیرا کر لیا اس کی رگوں میں، اور دور دور تک یعنی اوپر سے لے کے اگر اس کو دل سے لایا جاتا ہے یا دماغ سے تو پیروں کی رگوں تک وہ پہنچ چکی ہے اور وہاں سے اس کو کھینچ کر اب نکالنا ہے۔ اس کو کہتے ہیں نزا۔ یہاں پہ ایک لفظ آیا ہے ناشتاتی نشتا۔ نشت کے معنی ہے گرا لگانا بھی ہے اور کھولنا بھی ہے، یعنی جو گرا ہم لگاتے گانٹھ جس کو کہتے ہیں اس کا کھولنا بھی ہے۔ یعنی انسان کو جب اللہ نے بنایا ہوگا تو اس کے ایک ایک جوڑ کو مضبوط کیا ہوگا، اس کے ایک ایک بند کو۔ اس طرح ایک مشین کی سی کیفیت آپ لے لیں کہ کسی مشین کو جب جوڑا جاتا ہے، اس کے جب اسپیئر پارٹ جوڑے جاتے ہیں تو اس کے ہر جوڑ پہ پیچ کس لگایا جاتا ہے نا، اسکرو ڈرائیور سے اس کے پیچ کسے جاتے ہیں، اس کو سخت کیا جاتا ہے، ٹائٹ کیا جاتا ہے، اور پھر وہ مشین سال ہر سال تک چلتی رہتی ہے۔ انسانی جسم کا بھی یہ حال ہے کہ جب اللہ نے اس کا جسم بنایا اور جب روح اس کے اندر قید کی تو پھر اس کے ایک ایک جوڑ کو اور ایک ایک بند کو مضبوط کیا۔ تو موت کے وقت فرشتے انہی جوڑوں کو کھولتے ہیں، انہی گروں کو کھولتے ہیں اور ان کو ڈھیلا کرتے ہیں، اور ڈھیلا کر کے پھر اس میں سے روح کھینچ کر لے کر جاتے ہیں۔ تو ان فرشتوں کی قسم کھائی گئی ہے اور نزاع کی ہے۔ میری دوستو یہ صورتیں انسان کی جان نکال دیتے ہیں خود ہی، اور ایسا لگتا ہے انسان پورا ٹوٹ پھوٹ ہو کے رہ جاتا ہے ان کو پڑھتے ہوئے۔ ان کی تفسیر میں کہاں جائیں گے، ان کا تو ترجمے ہی جان نکالنے کے لیے کافی ہے انسان کے، اور اس کو خوف زدہ کر دینے کے لیے۔ اور پھر ان فرشتوں کی جو کائنات میں تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں اور پھر حکم بجا لانے میں سبقت کرتے ہیں، یعنی فرشتوں کی ہی قسمیں بتائی گئی ہیں۔ مختلف ان کے جو کام ہیں، پہلی وہ جو موت کے وقت انسان کے پاس ہوتے ہیں، پھر وہ جو کائنات میں ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی جو فوج پھیلی ہوئی ہے وہ، اور پھر احکام الہی کے مطابق معاملات کا انتظام چلاتے ہیں۔ جس روز ہلا مارے گا زلزلے کا جھٹکا اور اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا پڑے گا، کچھ دل ہوں گے جو اس روز خوف سے کانپ رہے ہوں گے اور نگاہیں ان کی سہمی ہوئی ہوں گی۔ یہ قیامت کے وقت کا منظر ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا واقعی ہم پلٹا کر پھر واپس لائے جائیں گے؟ کیا ہم جب ہم کھوکھلی بوسیدہ ہڈیاں بن چکے ہوں گے؟ کہنے لگے یہ واپسی تو بڑے گھاٹے کی ہوگی، حالانکہ یہ بس اتنا کام ہے کہ ایک زور کی ڈانٹ پڑے گی اور یکا یک یہ سب کھلے میدان میں موجود ہوں گے۔ کیا تمہیں موسیٰ کے قصے کی خبر پہنچی ہے جب اس کے رب نے اسے طوٰ کی مقدس وادی میں پکارا تھا کہ فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے، تو اس سے کہہ کہ کیا تو اس کے لیے تیار ہے کہ پاکیزگی اختیار کرے اور میں تیرے رب کی طرف سے تیری رہنمائی کروں، تو اس کا خوف تیرے اندر پیدا ہو۔ پھر موسیٰ نے فرعون کے پاس جا کر اس کو بڑی نشانی دکھائی، مگر اس نے جھٹلا دیا اور نہ مانا۔ پھر چال بازیاں کرنے کے لیے پلٹا اور لوگوں کو جمع کر کے پکارا اور کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ آخرکار اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا۔ در حقیقت اس میں بڑی عبرت ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے۔ یہاں پہ فرعون کا ذکر کیا گیا اور شاید یہ موسیٰ علیہ السلام کا ہو سکتا ہے اب قرآن میں یہ آخری بار ذکر ہو، پورا چلے ہیں موسیٰ علیہ السلام ہم سے پہلے سپارے سے لے کے سورہ بقرہ سے لے کے، تو یہاں پہ شاید فرعون کا اس لیے ذکر کیا گیا ہو کہ فرعون نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں رب الاعلیٰ ہوں، تو رب کی جہاں پہ صفات بتا کے اور اس کے لشکر کو اور فرشتوں کا بتا کے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اس کو بھی پکڑ لیا گیا، حالانکہ وہ بہت تکبر میں تھا اور وہ اپنے آپ کو رب کہا کرتا تھا، تو دنیا اور آخرت کے عذاب میں پکڑا گیا۔ اس میں تم لوگوں کے لیے بہت زیادہ عبرت ہے۔ کیا تم لوگوں کی تخلیق زیادہ سخت کام ہے یا آسمان کی؟ اللہ نے اس کو بنایا، اس کی چھت خوب اونچی اٹھائی، پھر اس کا توازن قائم کیا، پھر اس کی رات ڈھانکی اور اس کا دن نکالا، اس کے بعد زمین کو اس نے بچھایا اور اس کے اندر سے اس کا پانی اور چارہ نکالا اور پہاڑ اس میں گاڑ دی اور سامان زیست کے طور پر تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے
جب وہ خوب ہنگامہ عظیم برپا ہوگا، اس روز انسان اپنا سب کیا دھرا یاد کرے گا، اور ہر دیکھنے والے کے سامنے دوزخ کھول کر رکھ دی جائے گی۔ تو جس نے سرکشی کی تھی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی، جس نے سرکشی کی تھی، یہاں پہ ہے فَأَمَّا مَن طَغَىٰ۔ طغیٰ ہم بہت بار پڑھا، طاغوت سے ہے، سرکشی کو کہتے ہیں۔ اور جس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی، اور دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا تھا اور نفس کو بری خواہشات سے بچایا تھا، یہاں پہ لفظ ہے وَنَّهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ ہم نے بار بار پڑھا ہے کہ ہوا خواہش نفس کو کہتے ہیں۔ خواہش نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا تھا، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ سورہ نازیات کی آیت نمبر 40 میں جنت میں جانے کے لیے جو 2 شرائط بتائی جا رہی ہیں، اس کو دوبارہ اپنے لیے الگ بھی نوٹ بنا لیجیے، ترجمہ تو بتا ہی رہا ہے۔ سب سے پہلے جنت میں جانے کا جو شرط ہے اولین، وہ ہے اللہ کے حضور جواب دہی کا خوف، اور یہ خوف ہمیں آخرت کی تیاری پر آمادہ کرتا ہے۔ یہ خوف ہمیں فکر مند رکھتا ہے، یہ خوف ہمیں بے چین رکھتا ہے، یہ خوف ہمیں سکون سے رہنے نہیں دیتا، یہ خوف ہمیں دنیا کی لذات میں گم نہیں ہونے دیتا، یہ جواب دہی ہمیں بہت چین کی نیندیں نہیں سونے دیتی، یہ بے چینی کہ ہمیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہمیں دنیا میں من مرضی کی زندگی گزارنے سے روکتی ہے۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ سب سے پہلی جو چیز ہے اللہ کے حضور جواب دہی کا خوف، یہ جنت میں جانے کی اولین شرط ہے۔ دوسری جو شرط ہے وہ ہے نفس کو ہوا سے روکنا، نفس کو بری خواہشات سے روکنا۔ دراصل خوف خدا یعنی کہ پہلا جو پوائنٹ ہے وہی خوف خدا ہی نفس کو ہوا کی اتباع سے روکتا ہے۔ ہوا کی اتباع کیا ہے کہ میں نے جو خواہش کی اس کو پورا کروں، جو میرا دل من جس کو کہتے ہیں، جو میرا من خواہش کر رہا ہے اس کے پیچھے پیچھے میں چلنا شروع ہو جاؤں۔ اتباع کہتے ہیں چلنا، ایک ہوتا ہے اطاعت، اطاعت ہوتا ہے وہ ساری چیزیں جو ہمیں بتائی گئی ہیں ہمیں کرنی ہے۔ ایک ہوتی ہے اتباع، اتباع ہوتی ہے کہ پیچھے پیچھے چلنا، جیسا وہ کہہ رہا ہے بس یہ نہیں دیکھنا کہ وہ کہاں جا رہا ہے، اونچی جگہ ہے، نیچی جگہ ہے، گرنے والی جگہ ہے، کنواں ہے، کھائی ہے، آگ ہے، اس کے پیچھے چلنا، یہی دراصل سب سے بڑے درجے کی گمراہی ہے۔ اور ہوا کے علماء کرام 3 درجے بتاتے ہیں۔ سب سے پہلا ہوا کا درجہ ہے کہ آدمی باطل عقائد سے بچ جائے۔ عقائد پہ ہم نے اس پورے دور قرآن میں ساتھیوں بہت زور لگایا، بہت ٹائم لگایا، اس پہ بہت بولا ہے، کیونکہ عقیدہ انسان کا ایسی قیمتی چیز ہے، دنیا کی تمام تر چیزوں سے قیمتی چیز اس کا عقیدہ ہے، کیونکہ اس عقیدے پہ، غلط عقیدے پہ یا صحیح عقیدے پہ انسان کی فلاح یا اس کا خسران ہے۔ تو باطل عقیدوں سے بچ جانا ہوا کے پہلے درجے پہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جیسے ہی کسی معصیت یا گناہ کا ارادہ کرے، پھر اچانک اس کو یاد آ جائے کہ مجھے تو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، مجھے تو جواب دہی کرنی ہے، میں نے تو حاضر ہونا ہے، میں تو آزاد انسان ہوں ہی نہیں، مجھے تو کہیں جا کے ان ساری چیزوں کا سوال و جواب دینا ہے، اکیلے کھڑے ہونا ہے، کوئی میرے ساتھ نہیں ہوگا، کسی کی مدد نہیں ہوگی، کوئی سفارش نہیں ہوگی، کوئی بات اس وقت مانی نہیں جائے گی، میں تنہا ہوں گی ان تمام اعمال کا بدلہ دینے کے لیے اور اس کا جواب دینے کے لیے۔ یہ احساس انسان کو گناہ سے روک دیتا ہے۔ میری دوستو، یہ بہت سخت باتیں ہیں جو اس میں بتائی گئی ہیں۔ اور پھر تیسرا درجہ یہ ہے کہ کثرت سے جو ہے وہ اللہ کو یاد کرے، عبادات کرے، اور اللہ کی فرما برداری سے اپنے نفس کو ایسا پاک بنا دے، ایسا مزکی بنا دے کہ اس میں ہوائے نفس رہے ہی نہ، اس میں پھر دنیا کی محبت ختم ہو جائے، دنیا کی ساری کشش ختم ہو جائے۔ یہ ہو نہیں سکتا، یہ بہت بڑے درجے کا کام ہے۔ ہم ظاہر بات ہے بہت چھوٹے اور کمزور ایمان کے لوگ ہیں، ہم تو بات بات پلٹ کر جاتے ہیں، دنیا ہمیں کھینچتی ہے، دنیا کی محبت ہے، دنیا کی حقیر چیزوں سے ہمیں محبت ہے۔ آپ کبھی اندازہ کیجئے میری بہنوں، کبھی بھی ابھی آخر میں طاق راتیں آنے والی ہیں، قیام اللیل شروع ہوگا انشاءاللہ کچھ عرصے کے بعد، دوسرا عشرہ ویسے شروع ہو چکا ہے۔ کسی دن بیٹھ کے سوچے تو صحیح کہ جن چیزوں سے ہم محبت کرتے ہیں وہ کتنی فضول ہیں، کتنی بیکار ہیں، کتنی حقیر ہیں، اور ہم نے بڑے بڑے مقاصد کو، اپنے بڑے مقصد کو، اپنے نفس کو کن چیزوں کے لیے بنا دیا، شر کا اس کو بالکل ایک مرکز بنا دیا۔ کبھی سچ میں دیکھیں گے تو شرمندگی ہوگی کہ میں کن چیزوں سے محبت کرتی ہوں۔ ان میں آپ دیکھیں گے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو ہمیں فائدہ دینے والی ہو جائے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس کے بعد اگر نفس کے ہوا سے یعنی خواہش نفس سے بچنا ہے تو کہا جاتا ہے کہ استغفار کی پابندی لازم کی جائے،
اور بہت زیادہ، اور دل میں ذرا سی بھی کسی وقت تنگی آ جائے، کوئی وسواس آ جائے، کوئی خیال آ جائے تو بہت زیادہ مغفرت طلب کریں اللہ سے اور کثرت سے استغفار کریں، تو یہ چیز بری خواہش سے بچنے کے لیے کافی ہے۔ جس نے اللہ کے حضور اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا اور اپنے نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں آخر وہ گھڑی کب آ کر ٹھہرے گی، تمہارا کیا کام کیا اس وقت کا بتاؤ، اس کا علم تو اللہ پر ختم ہے، تم صرف خبردار کرنے والے ہو ہر اس شخص کو جو اس کا خوف رکھے، جس روز یہ اسے دیکھ لیں گے اس روز ان کو محسوس ہوگا کہ یہ دنیا میں یا حالت موت میں بس ایک دن کے پچھلے پہر یا اگلے پہر تک ٹھہرے ہیں۔ سورہ عبس پڑھتے ہیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة۔ سورہ عبسہ ہے اور اس کا زمانہ نزول جو مفسرین نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں مکہ معظمہ کے چند بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام قبول کرنے پر آمادہ کرنے کی کوشش فرما رہے تھے۔ اتنے میں ابن مکتوم نامی ایک نابینا حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے متعلق کچھ پوچھنا چاہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ مداخلت کچھ ناگوار ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تھوڑی سی بے رخی برتی، جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سورہ نازل ہوئی ہے۔ آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ اور مکی سورہ ہے، اس کے 42 آیات ہیں اور ایک اس کا رکوع ہے۔ تو شروع ہوا اور بے رخی برتی اس بات پر کہ وہ اندھا اس کے پاس آ گیا، تمہیں کیا خبر شاید کہ وہ سدھر جائے یا نصیحت پر دھیان دے، اور نصیحت کرنا اس کے لیے نافع ہو۔ جو شخص بے پرواہی برتتا ہے اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو، حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو تم پر اس کی کیا ذمہ داری ہے، اور جو خود تمہارے پاس دوڑا آتا ہے اور وہ ڈر رہا ہوتا ہے تم اس سے بے رخی برتتے ہو، ہرگز نہیں۔ یہ تو ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے اسے قبول کرے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس بیان کے بعد، اس سورت کے نزول کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن مکتوم سے بہت تعظیم اور تکریم کے ساتھ پیش آتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ خوش آمدید ہے۔
اس شخص کو جس کے بارے میں مجھے اللہ کی طرف سے تنبیہ آ گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مدنی زندگی میں کئی بار ان کو مدینہ میں نماز کے لیے امام بنا کر چھوڑا تھا۔ جب بھی آپ اس کے لیے جہاد کے لیے باہر تشریف لے جاتے، کیونکہ میں مکتوم نابینا تھے اور نہیں جہاد میں عملاً حصہ لے سکتے تھے، لیکن یہ تھا کہ وہ مدینہ میں ٹھہر کر نمازیں پڑھایا کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مکی دور سے ہی ام ابن مکتوم جو ہے وہ اسلام پر آ چکے تھے۔ یہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو مکرم ہے، بلند مرتبہ ہے، پاکیزہ ہے، معزز اور نیک کاتبوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں۔ لعنت ہو انسان پر، یہ کیسا منکر حق ہے۔ یہ کس چیز سے اللہ نے اس کو پیدا کیا؟ نطفہ کی خون سے اللہ نے اس کو پیدا کیا، پھر اس کی تقدیر مقرر کی، پھر اس کے لیے زندگی کی راہ آسان کی، پھر اسے موت دی۔ ہماری ساری حقیقت بیان کی جا رہی ہے۔ پھر اسے قبر میں پہنچایا اور جب وہ چاہے اسے دوبارہ کھڑا کر دے گا۔ ہرگز نہیں اس نے وہ فرض ادا نہیں کیا جس کا اللہ نے اس کو حکم دیا تھا۔ اللہ نے کیا حکم دیا تھا؟ حکم سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے فطری ہدایت کی صورت میں ہر انسان کے اندر ایک نیکی کی فطرت رکھ دی، نیک فطرت رکھ دی ہے۔ وہ حکم بھی جس کی طرف انسان کا اپنا وجود اور زمین سے لے کر آسمان تک کائنات کا ہر ذرہ اور قدرت الہی کا ہر نشان اشارہ کر رہا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے حکم وہ دیا ہے جس پہ اس کی فطرت بنائی گئی ہے کہ اس کو اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، اس کو نافرمانی سے بچنا ہے، خیر اور بھلائی کے کام کرنے ہیں۔ لیکن انسان کیا کرتا ہے کہ جب وہ اپنے شعور میں آتا ہے تو پھر وہ اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیتا ہے اور نافرمانی میں پڑ جاتا ہے۔ یہی بتایا جا رہا ہے کہ اس نے وہ فرض ادا نہیں کیا۔ پھر ذرا انسان اپنی خوراک کو دیکھے، ہم نے خوب پانی لنڈھایا، پھر زمین کو عجب طرح سے پھاڑا، پھر اس کے اندر سے غلے اگائے اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجور اور گھنے باغ اور طرح طرح کے پھل اور چارے تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے سامان زیست کے طور پر۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ورائٹی آف چیزیں بتا دی کہ انسان ذرا اپنی خوراک کو دیکھے، وہ ایک طرح کی خوراک نہیں کھاتا، اس کی خوراک میں بہت ساری ورائٹی ہے، ہم اس کو بدل بدل کے چیزیں دیتے اور یہ ساری اللہ نے ہمارے لیے اگائی ہیں اور ان چیزوں کے نام بھی یہاں پہ بتائے ہیں تاکہ انسان غور کرے، فکر کرے، زیست کے طور پر یعنی سامان زندگی گزارنے کے لیے۔ آخر کار جب وہ کان بہرا کر دینے والی آواز بلند ہوگی، اس روز آدمی اپنے بھائی سے اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنی اولادوں سے بھاگے گا۔ میری دوستوں، کیوں یہاں پہ رشتوں کی ان کی الگ الگ کیوں؟ اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ انسان اس دن ہر چیز سے بھاگے گا اور اپنے سارے جاننے والوں سے، لیکن یہاں پہ ایک ایک چیز کے بارے میں الگ الگ بتایا گیا ہے۔ آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں، یعنی ان سارے رشتوں کی خاطر جن کے لیے انسان گناہ کے کام کرتا ہے، جن کی خاطر انسان کیا کیا کچھ کر دیتا ہے، ان سارے رشتوں سے انسان اس دن دور بھاگ جائے گا، اس دن اس کو کوئی بھی اچھا نہیں لگے گا۔ یہی بتانے کی کوشش کی گئی ہے ان میں سے ہر شخص پر اس دن ایسا وقت آ پڑے گا کہ اس کو سوائے اپنے کسی چیز کا ہوش نہیں ہوگا۔ کچھ چہرے اس روز دمک رہے ہوں گے، اشاش بشاش ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے، یعنی کہ فریش ہوں گے بالکل ایک دم، اور کچھ چہروں پر اس روز خاک اڑی پڑی ہوگی اور کلونس چھائی ہوگی، یہی کافر و فاجر لوگ ہوں گے۔ بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على
الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. سورۃ التکویر ہے، 29 آیات ہیں، ایک اس کا رکوع ہے، مکی سورہ ہے، اور عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ جو شخص قیامت کے دن کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے وہ ان صورتوں کو پڑھ لے، یعنی کہ اما پارے کی ان صورتوں کو پڑھ لے۔ کویرت سے اس کا نام ماخوذ ہے، اور پڑھتے ہیں اس کو جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، وہی قیامت کا منظر، وہی آخرت کا منظر، وہی موت کا منظر، وہی ساری چیزیں۔ اور یہ دھیان رکھیے گا کہ یہ شروع مکہ کی صورتیں ہیں، اور اس وقت ابھی بالکل نئے پیغامات آنا شروع ہوئے تھے، اور یہ ان لوگوں کو اتنے سخت انداز میں، یعنی شروع ہی سے اتنے سخت تنبیہی انداز میں سمجھایا جا رہا تھا۔ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، اور جب تارے بکھر جائیں گے، اور جب پہاڑ جلا جائیں گے، اور جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی، اور جب جنگلی جانور سمیٹ کر اکٹھے کر دیے جائیں گے، تمام کا تمام میرے ساتھیوں وہی قیامت کا منظر ہے۔ اور عربوں کو، یعنی کہ عرب کے لوگوں کو قیامت کی سختی کا تصور دلانے کے لیے بہترین طرز عمل ہے، اور ان کے لیے، اہل عرب کے لیے اونٹنی بہت قیمتی جانور سمجھا جاتا تھا، اور جب وہ بچہ پیدا کرنے کے قریب ہوتی ہے تب تو اس کی بہت خاطر مدارت کی جاتی ہے، اور اس کی بہت اہمیت ہوتی ہے، اس وقت اس کی حفاظت بھی بہت ہوتی ہے کہ وہ کھو نہ جائے یا اس کو کوئی چرا نہ لے۔ حاشیہ 4 میں پڑھ رہی ہوں، اس وقت اونٹنی سے غافل ہو جانا، یعنی کہ اتنی شدید وہ چیز ہوگی کہ انسان اس وقت اپنی اونٹنیوں سے، ان اونٹنیوں سے غافل ہو جائے گا جو اس وقت بچہ پیدا کرنے کے قریب ہوں گے۔ اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، ممکن ہے کہ یہی سمندر جا کے جہنم کا نظارہ بن جائیں، اور ہو سکتا ہے یہی جہنم بھی ہو سکتا ہے ان میں کس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کو آگ لگا دے گا، یہ ایک الگ کہانی ہے، بہت تفصیل ہے اس کے اندر، ہوگی یقیناً اس کو اگر پڑھا جائے بہت ڈیٹیل سے۔ اور جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی، وَذَنَّفُوسُ الزُّوِّجَتْ، جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی۔ جان کو جسم سے جوڑنا، یہاں سے قیامت کے دوسرے مرحلے کا ذکر ہوتا ہے، لیکن جو چیزیں سوچنے اور سمجھنے کی ہیں وہ یہ ہیں کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک جسم اور ایک اس کی روح۔ تو اب جب روح جوڑ دی جائے گی اور اس کے بعد پھر زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی، یہ عرب کے کلچر کا ایک واقعہ بتایا جا رہا ہے، اور اس انداز میں بہت زیادہ غضبناک ہے اللہ کا انداز۔ اور بیٹی کو زندہ گاڑنے والے ماں باپ اللہ کی نظر میں بہت زیادہ قابل نفرت ہوں گے، لیکن یہ بھی بتایا گیا کہ جو شخص ایمان لے آئے تھے، جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، گو کہ انہوں نے اپنی جاہلانہ زندگی کے اندر اپنی بیٹیوں کو دفن کیا تھا، لیکن اس پر ان کے یہ قصور معاف کیے گئے تھے، لیکن اس کے باوجود جن لوگوں نے نہیں کیا تھا تو اس روز اللہ تعالیٰ سے بچی سے وہ پوچھیں گے کہ تم نے کیا قصور کیا تھا کہ تمہیں مارا گیا تھا، اور تم نے کیا تمہیں کیوں زندہ دفن کیا گیا تھا۔ میری دوستو، دور جاہلیت کے اندر جو لوگ نیا قرآن پڑھنے والے ہیں ان کو پتہ ہوگا، یقیناً آپ نے اتنا تو پڑھا ہی ہوگا کہ عرب کلچر میں لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے کا ایک بہت زیادہ، یعنی کہ ایک بے رحم طریقہ راج تھا، اتنے سخت دل تھے، اتنے شقیق القلب تھے عرب لوگ، اور کہ یہ بچیوں کو مارنا بھی، مطلب مار دیں آپ، ایک قتل کر کے اس کو کریں، ایک کتنی اذیت ہوتی ہے ایک زندہ انسان کو کسی چیز میں اس میں دفنا دیا جائے یا دبا دیا جائے تو اس کی جان نکلنے میں کتنی دیر لگے گی، کتنا اذیت ناک یہ کام تھا، اور یہ لوگ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ یہ لکھا ہے اس کے اندر کہ ایک شخص آیا تھا اور اس نے اپنے عہد جاہلیت کا واقعہ بیان کیا کہ میری ایک بیٹی تھی جو مجھ سے مانوس تھی، جب اس کو بلاتا تو وہ دوڑی دوڑی آتی، تو پھر میں نے اس کو مار دیا، اور وہ آخر میں میرے کانوں میں اس کی آواز آئی تو وہ مجھے ہائے ابا یا جو بھی تھا عرب کو سکت دستور، وہ مجھے بلا رہی تھی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو کہا کہ دوبارہ اپنی کہانی بیان کرو، تو دوبارہ اس نے بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت زیادہ روئے، اور آپ کی داڑھی مبارک تر ہوگی۔ بتانے کی بات یہ ہے کہ آپ اور میں، ہم عورتیں ہیں اور بچیاں تھیں، لڑکیاں تھیں، اور اسلام نے
ہمیں کتنی زیادہ عزت دی، کتنا زیادہ مقام دیا، کتنا زیادہ ہمیں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص اور اسپیشل قوانین بنائے اور ہمیں حصہ دیا، جائیداد کے اندر حصہ دیا، اور ہمیں رسول اللہ کی زبان مبارک سے شیشے کے نازک آبجینے بھی کہا گیا، اور کتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں مقام اور مرتبہ دیا ہے۔ اور پھر پردہ اور حیا کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے کے اور خاص کر دیا کہ وہ پہچان لی جائے کہ وہ مسلمان عورت ہے۔ اس وقت مسلمان عورت اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ کیا کری، اپنے ساتھ کیا سلوک کر لی، جس اسلام نے اس کو اتنی عزت دی، اتنی پذیرائی دی، آج وہ اسی اسلام سے اپنے رشتوں کو توڑنا چاہتی ہے اور گھروں سے باہر نکلنا چاہتی ہے، اور یہ ساری چیزیں، تو یہ شدت کا ایک منظر ہے جو قیامت کا بتایا جا رہا ہے۔ اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے اور جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا، اور جب جنت دہکائی جائے گی، یعنی اس کا مطلب ہے جنت دہک بھی رہی ہے لیکن اس کے بعد خوب اور اسپیشل دہکائی جائے گی، یعنی اس کی تیاری کی جائے گی۔ اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی، اس روز ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں پلٹنے اور چھپ جانے والے تاروں کی، اور رات کی جب کہ وہ رخصت ہوئی، اور صبح کی جب اس نے سانس لیا۔ یہ فی الواقع ایک بزرگ پیغمبر کا قول ہے جو بڑی توانائی رکھتا تھا، عرش والے کے ہاں بلند مرتبہ ہے، وہاں اس کا حکم مانا جاتا تھا، وہ بڑا با اعتماد تھا، یعنی فرشتوں کا سردار تھا۔ جبریل امین کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اور اہل مکہ تمہارا رفیق مجنون نہیں ہے، اس نے اس پیغمبر کو روشن افق پر دیکھا تھا، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا حضرت جبریل کو، اور وہ غیب کے اس علم کو لوگوں تک پہنچانے کے معاملے میں بخیل نہیں ہے، اور یہ کسی شیطان مردود کا قول نہیں ہے۔ پھر تم لوگ کدھر پھرائے جا رہے ہو؟ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو راہ راست پر چلنا چاہتا ہے، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ رب العالمین نہ چاہے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. سورہ انفطار ہے، اور یہ بھی اسی منظر کے بارے میں ہے جو قیامت کا ہے، جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب تارے بکھر جائیں گے اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے اور جب قبریں کھول دی جائیں گی، اس وقت ہر شخص کو اس کا اگلا پچھلا سب کیا دھرا معلوم ہو جائے گا۔ اگلا کہتے ہیں وہ جو اس نے آخر میں بھیج دیا، اور پچھلا جو اس نے چھوڑ دیا، جیسا کہ ہم نے سورہ یاسین میں پڑھا تھا، وقدم ہوا آثارہم، یہ ہم نے پڑھا تھا۔ تو وہ جو اس نے پیچھے کام چھوڑ دیے، یعنی کہ کوئی ایسا کام جس سے اس کو اجر ملا ہو، یا ایسا کام جس سے اس کو عذاب ملا ہو، یہ سارا اللہ کے ہاں درج ہے، اور اس دن اس کو معلوم بھی ہو جائے گا کہ میں نے اعمال کس کس طرح سے کیے تھے اور ان کے اثرات کیا دنیا میں رہے اور کیا میں نے آگے بھیجے۔ اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ جس نے تجھ کو پیدا کیا، تجھ کو نیک سکھ سے درست کیا، تجھے متناسب بنایا اور جس صورت میں چاہا تجھ کو جوڑ کر تیار کیا۔ کتنا خوبصورت ہے انسان کی یہ ساری جو بتائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ احسن الخالقین ہے اور بہترین تخلیق گری کرتا ہے انسان کی، اور انسان کو اس نے کتنا خوبصورت بنایا۔ انسان ایک کھڑا ہوا یا اپنے پورے جسم کے ساتھ، انسان کو اللہ نے اگر دو دی ہیں بازو تو دو ہی ہیں، اس کو تین دے کے اس کو اللہ تعالیٰ نے بدصورت نہیں بنایا۔ آنکھیں دی ہیں تو دو ہی دی ہیں، اور اسی طرح جس طرح اس نے چاہا جس صورت میں انسان کو گھڑا بنایا،
اور خوبصورت بنایا، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جزا اور سزا کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ تم پر نگران مقرر ہے، ایسے معزز کاتب جو تمہارے ہر فعل کو جانتے ہیں۔ یقیناً نیک لوگ مزے میں ہوں گے اور بے شک بدکار جہنم میں جائیں گے۔ جزا کے دن وہ اس میں داخل ہوں گے اور اس سے ہرگز غائب نہیں ہو سکیں گے۔ اور تم کیا جانتے ہو کہ وہ جزا کا دن کیا ہے؟ ہاں، تمہیں کیا خبر کہ وہ جزا کا دن کیا ہے؟ یہ وہ دن ہے کہ جب کسی شخص کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہیں ہوگا، فیصلہ اس دن بالکل اللہ کے اختیار میں ہوگا۔ بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون۔ سورۃ المطففین ہے اور 36 اس کی آیات ہیں، ایک اس کا رکوع ہے اور آیت نمبر 7 سے لے کے آیت نمبر 14 تک بدکار لوگوں کا ذکر ہے، بدعمال لوگوں کا ذکر ہے۔ پڑھتے ہیں اس کو۔ تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے۔ ڈنڈی مارنا کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ہمیں جو ہماری اصطلاح میں ہے کہ فلاں نے ڈنڈی مار دی، ناپ تول میں ہم کہتے ہیں کہ ڈنڈی مار دی۔ پڑھتے ہیں اس کو جن کا حال یہ ہے کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو انہیں گھاٹا دیتے ہیں۔ کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ ایک بڑے دن یہ اٹھا کر لائے جائیں گے، اس دن جب کہ سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ حضرت عمر بن خطاب نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز کے رکوع اور سجود میں پورے نہیں کر رہا تھا، جلدی جلدی نماز کو ختم کر ڈالتا اور دوبارہ شروع کر دیتا۔
تو اس نے اللہ کے حق میں کمی کر دی۔ پورا حق دینا یا کم تول کر دینا ہر چیز میں ہے، یہاں تک کہ نماز میں، وضو میں، طہارت میں، اور ہر طرح دوسرے بھی تمام جو حقوق ہیں، اللہ کے حقوق کی عبادت، حقوق العباد، اور ان تمام کے اندر کمی اور کوتاہی کرنے والا جو ہے وہ اس کا تطفیف جو کہا گیا ہے، متففین، اس کا مرتکب ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 گناہوں کی سزا 5 چیزوں میں ہے۔ نمبر 1، جو عہد شکنی کرتا ہے یعنی وعدہ توڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اس کے دشمن کو مسلط کرتا ہے، اسے غالب کر دیتا ہے، یعنی کہ اس کا دشمن اسے کسی نہ کسی صورت تنگ کرتا رہتا ہے۔ نمبر دوسرا پوائنٹ ہے، جو قوم اللہ کے قانون کو چھوڑ کر دوسرے قوانین پر عمل کرتے ہیں یا فیصلے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں فکر و محتاجگی کو عام کر دیتا ہے، جیسے کہ ہمارے ہاں شریعت کے علاوہ ہم باقی دوسرے تمام احکامات اور ہم نے اپنے قانون بنا رکھے ہیں۔ نمبر تیسرا پوائنٹ ہے، جس قوم میں بے حیائی اور زنا عام ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس قوم پر طاعون اور دوسرے وبائی امراض کو یعنی اور قسم قسم کے امراض کو مسلط کر دیتا ہے۔ نمبر چوتھا ہے، جو لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قحط میں مبتلا کر دیتا ہے۔ نمبر پانچواں پوائنٹ ہے، جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان سے بارش کو روک لیتا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں پتہ چلا کہ تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے، اللہ نے ان کے لیے تباہی کا، اور یہ ہم نے دیکھا کہ تباہی اور اس میں ڈنڈی مارنا صرف ایک یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز ہم نے لی ہے اور یا دی ہے تو ہم اس میں ڈنڈی ماریں، بلکہ عبادات میں ہے، بات میں ہے، معاملات میں ہے، اور ان تمام چیزوں میں۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ وضو اور طہارت میں بھی اگر ہم نے ڈنڈی ماری ہے، صحیح طرح سے طہارت نہیں کی، تو وہ بھی تباہی کا اس کے لیے بھی پیغام ہے۔ ہر کس نہیں، یقیناً بدکاروں کا نامہ اعمال قید خانے کے دفتر میں ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ قید خانے کا دفتر کیا ہے؟ اس کو سجین کہا جاتا ہے، اور سجین ہم نے پہلے بھی پڑھا سورہ یوسف میں کہ قید خانے کو کہتے ہیں، جیل کو کہتے ہیں۔ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں اور اسے نہیں جھٹلاتا مگر ہر وہ شخص جو حد سے گزر جانے والا بدعمل ہے۔ اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو اگلے وقتوں کی کہانیاں ہیں، ہرگز نہیں، بلکہ دراصل ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے۔ ہرگز نہیں بلکہ ایک منٹ، میرا یہاں پہ پیپر لگا ہوا ہے اور اس لیے مجھے نظر نہیں آ رہا۔ بالیقین اس روز یہ اپنے رب کی دید سے محروم رکھے جائیں گے، پھر یہ جہنم میں جا پڑیں گے، پھر ان سے کہا جائے گا یہ وہی چیز ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ ہرگز نہیں، بے شک نیک آدمیوں کا نام اعمال بلند پایا لوگوں کے دفتر میں ہے، جس کو علیین کہا گیا، یہ وہاں پہ سجین تھا اور یہاں پہ لفظ علیین ہے۔ اور تمہیں کیا خبر کہ وہ بلند پایا لوگوں کا دفتر ایک لکھی ہوئی کتاب ہے جس کی نگہداشت مقرب فرشتے کرتے ہیں، بے شک نیک لوگ بڑے مزے میں ہوں گے، اونچی مسندوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے، ان کے چہروں پر تم خوشحالی کی رونق محسوس کرو گے، اور ان کو نفیس ترین سربند شراب پلائی جائے گی جس پر مشک کی مہر لگی ہوگی۔ سربند کہتے ہیں سیل ہوئی ہوئی چیز کو، اور وہ کس چیز سے سیل ہوئی ہوگی؟ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں تو کچھ چیز سیل ہوتی ہے تو پلاسٹک سے سیل ہوتی ہے، لوہے کے ساتھ سیل کر دی جاتی ہے، یا کوئی اور اس کے اندر چیز مٹیریل ہوتا ہے، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مشک کی مہر لگی ہوگی، اس سے وہ بوتل سیل ہوگی، یا جو بھی اس کا برتن ہوگا وہ اس سے سیل کی جائے گی۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دنیا میں جب شراب کوئی بوتل یا کوئی اس طرح کی کھولی جاتی ہے تو اس میں سے شدید اسمیل آتی ہے، گندی سی اسمیل آتی ہے، لیکن وہاں جو شراب دی جائے گی وہ اس طرح کی ہوگی کہ اس میں سے نفیسی خوشبو آئے گی، اور جن برتنوں میں دی جائے گی ان سے بھی خوشبو آئے گی۔ سبحان اللہ۔ جو لوگ دوسرے پر بازی لینا چاہتے ہیں، لے جانا چاہتے ہوں کہ وہ اس چیز کو حاصل کرنے میں بازی لے جانے کی کوشش کریں، اس شراب میں تسنیم کی آمیزش ہوگی۔ یہ ایک چشمہ ہے جس کے پانی کے ساتھ مقرب لوگ شراب پئیں گے۔ تسنیم کہتے ہیں اجوائن کی طرح کا ایک پودا ہوتا ہے، اور اس میں اس کو جس اجوائن کو ہم پیٹ کے درد کے لیے یا گیس کے لیے یا تھوڑا سا مطلب اپنا جو کبھی اس طرح کا ہو جائے کھانوں کو بھی خوشنما سے بنایا جائے تو اس کو تسنیم کہا گیا، اجوائن کو۔ یہ ایک چشمہ ہے جس کے پانی کے ساتھ مقرب لوگ شراب پئیں گے۔ مجرم لوگ دنیا میں ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے، جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مار مار کر ان کی طرف اشارے کیا کرتے تھے، اپنے گھروں کو کی طرف پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے تھے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے تھے کہ یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں، حالانکہ وہ ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ آج ایمان لانے والے کفار پر ہنس رہے ہوں گے، مسندوں پر بیٹھے ان کا حال دیکھ رہے ہوں گے، مل گیا نا کافروں کو ان حرکتوں کا ثواب جو وہ کیا کرتے تھے۔ بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء
انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. میری دوستو سجدہ ہے، ہم سجدہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں. بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. سورہ انشقاق ہے، مکی سورہ ہے، 25 اس کی آیات ہے، رکوع اس کا ایک ہی ہے. اور جب آسمان پھٹ جائے گا، یہ بارہا ہم پڑھ رہے ہیں، بار بار ہر سورت کے تقریباً شروع میں پڑھ رہے ہیں. اور اپنے رب کی فرمان کی تعمیل کرے گا، اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اپنے رب کا حکم مانے. اور جب زمین پھیلا دی جائے گی، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ زمین کی اس طرح سے پھیلا دی جائے گی جیسے صاف شفاف چاندی ہوتی ہے، اور اس کو پگھلا کے کسی چیز پر پھیلایا جائے تو وہ پھیل جاتی ہے. یعنی کہ زمین کے اوپر سے اس دن پہاڑ، درخت اور پانی اور چشمے اور کنویں اور سب کچھ سمندر ہٹا دیا جائے گا، اور اس کو یوں سیدھا کر دیا جائے گا جس طرح ایک چادر جھاڑ کے سیدھی کر دی جاتی، اس طرح زمین پھیلا دی جائے گی. اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس کو باہر نکال کر خالی ہو جائے گی، اور اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی. اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اس کی تعمیل کرے. اے انسان تو کشاں کشاں اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے. یعنی دنیا میں جتنی بھاگ دوڑ ہے، دنیا میں جتنی محنت ہے، جتنا بھی وقت گزار ہے، انسان بہرحال اپنے ربی کی طرف واپس جا رہا ہے. اور اس سے ملنے والا پھر جس کا نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ مومن سے اتنا ہلکا حساب لیا جائے گا کہ اس کو وہ وقت اس طرح لگے گا جیسے ایک فرض نماز کے برابر فرض ہوگا، وقت ہوگا. اور جو کافر سے حساب لیا جائے گا تو اس کا تو پھر کچھ اندازہ ہی نہیں ہے. اور سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے حساب لیا گیا وہ مارا گیا. سیدہ عائشہ نے اس کے یا رسول اللہ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جس کا نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا یہ تو صرف اعمال کی پیشی ہے، لیکن جس سے پوچھ گچھ کی گئی وہ مارا گیا. اور ایک اور روایت میں سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں یہ دعا مانگتے سنا تھا کہ خدا مجھ سے ہلکا حساب لے. جیسے ہم ہر روز افطار میں بھی یہ دعا کرتے ہیں اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. یہ ضرور اپنی زندگی میں دعا مانگنی چاہیے کہ ہم اللہ سے یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا حساب کتاب ہلکا ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑ نہ لے. اور وہ اپنے لوگوں کی طرف خوش خوش پلٹے گا. اور رہا وہ شخص جس کا نام اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ موت کو پکارے گا، پھر بھڑکتی آگ میں جا پڑے گا. وہ اپنے گھر والوں میں مگن تھا. یہ چیز بڑی عجیب سی لگتی ہے، یہ اپنے گھر والوں میں مگن تھا. گھر میں تو سارے ہی مگن ہیں
اور کیوں ایسا کہا گیا کہ وہ اپنے گھر والوں میں مگن تھا؟ ایسا کیا خاص ہے اس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم میں سے ہر شخص جس کو گھر دیا گیا، اہل و عیال دیے گئے، تو وہ مگن تو ہے، اس میں شک تو کوئی نہیں ہے، لیکن کیوں مگن تھا، یہ کیوں بتایا گیا؟ دراصل یہ اس شخص کے لیے بتایا گیا کہ جو اتنا مگن تھا۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال اور اولاد کے فتنے کے بارے میں بار بار بتایا، یہ بتایا کہ مال آزمائش ہے، اولاد آزمائش ہے، تو اس کا مطلب اب یہاں پہ اس کے لیے بھڑکتی آگ ہے جو اپنے گھر والوں میں مگن تھا۔ دراصل یہ مگن اس شخص کے لیے کہا گیا ہے کہ جس کو بچوں کی محبت میں یا اپنے گھر کی محبت میں یا اپنے گھر کے اندر اتنی آسائشوں میں مگن ہو کر اس کو اپنا مقصد زندگی ہی بھول گیا تھا، اس کو یہ یاد ہی نہیں رہا تھا کہ مجھے اور میرے اہل و عیال کو اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، واپسی ہے ہماری، وہاں پہ ہم نے جواب دینا ہے، ہم آزاد نہیں ہیں، اور ہمارے لیے صرف یہی زندگی نہیں ہے جو ہم دنیا میں جی رہے ہیں۔ اس لیے انسان کو ان تمام چیزوں میں جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر فرض یا واجب یا جس کے ساتھ اس کی ڈیوٹی دی ہے، جیسے ہم ایز اے عورت ہمارے اوپر اللہ نے یہ ڈیوٹی دی ہے کہ ہم نے بچے بھی پیدا کرنے ہیں، ان کی پرورش بھی کرنی ہے، ان کی پڑھائی لکھائی تربیت کی طرف بھی توجہ دینی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی آخرت کی طرف توجہ دینی ہے۔ ہمیں اس چیز کے لیے پیدا کیا گیا ہے، یہ نہیں کہ ہم صرف عیش عشرت کریں اور اپنے گھر میں بہت ساری چیزیں اور سامان دنیا اکٹھا کر لیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اس وقت اچھے گھر بنانے پہ بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے، اور کوشش ہوتی ہے کہ اس میں ہر چیز ہو، اور اگر وہ مرضی کی نہیں ہوتی تو پھر دوبارہ بنایا جاتا ہے۔ اللہ نے جن کو بہت مال دیا وہ پھر اس کو سہ بھی بنا لیتے ہیں، بار بار بناتے ہیں، یہاں تک وہ بناتے رہتے ہیں جب تک یا تو گھر ان کی مرضی کا نہیں بن جاتا، یا جب تک بناتے رہتے ہیں جب تک ان کی موت ان کو نہیں آ جاتی ہے۔ تو اس نے سمجھا تھا کہ اسے کبھی پلٹنا ہی نہیں ہے۔ پلٹنا کیسے نہ تھا، اس کا رب اس کی کرتوت دیکھ رہا تھا۔ بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی، جب وہ اور وہ جو کچھ سمیٹ لیتی ہے، اور چاند کی جب کہ وہ ماہ کامل ہو جاتا ہے، تم کو ضرور درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف گزرتے چلے جانا ہے۔ پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے، اور جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے، بلکہ یہ منکرین تو الٹا جھٹلاتے ہیں، حالانکہ جو کچھ یہ اپنے نامہ اعمال میں جمع کر رہے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے، لہٰذا ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ البتہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ یہ تھا میری دوستو سورہ انشقاق، ہماری صورتیں ہو گئی ہیں 84۔ اب آپ کی طرف سے جو آئے گئے خط ہے وہ ہم تھوڑے سے پڑھ لیں، اس لیے جو بھی ضروری ہے، آپ لوگوں نے ہمیں اتنی محبتوں کے ساتھ جو چیزیں لکھی ہیں وہ ہمارے پاس امانت ہے، ہمیں اس کو پڑھنا پڑے گا، پڑھنا چاہیے، بلکہ اس لیے کہ ہم نے خود ہی تو آپ سے یہ کہا تھا کہ آپ اپنے خیالات لکھیں۔ میری دوستو